अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बख्त एपिसोड 42। अगले दिन उमर हयात ऑफिस चला आया। सफ़ीर वापस आ चुका था। एक डील थी जो उसकी वजह से डिले हो रही थी और सख्त नफरत थी उसे पैसों के मामले में किसी रुकावट के पेश आने की। वो अपने ऑफिस से निकल आया। सफ़ीर के ऑफिस का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया। वो जो किसी फाइल को देख रहा था उसे देखकर चौंका और अगले ही लम्हे गुस्से से उठा। उसकी रंगत में सुर्खियां घुलने लगी थीं। उमर को देख उसका पारा चढ़ गया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस आने की? उस दिन तुमने मुझे ड्रग्स दी थी। जानते हो मैं तुम्हें सू कर सकता हूँ। उमर 2 कदम आगे आया। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। शौक से करो, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने तुम्हें ड्रग्स दी? उसका लहजा संजीदा था। मेरे पास सीसीटीवी है। मेरे ऑफिस में परिंदा पर भी नहीं मार सकता। तुम्हें साफ साफ मुझे ड्रग्स लेते देखा जाएगा। वो चबा चबा कर बोला। उमर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। गौर से मेरे माथे पे देखो, कहीं गधा लिखा नजर आ रहा है क्या? वो हद से ज्यादा संजीदा था। सफीर ने अचंभे से उसको देखा। नहीं नजर आया ना? उमर ने कहना जारी रखा। जाहिर है, कैसे नजर आएगा? मैं गधा थोड़ी हूँ। तुम्हारे रूम समेत पूरे ऑफिस की फुटेज 1 घंटे के अंदर अंदर डिलीट करवा चुका हूँ मैं तुम्हें। सफीर गुस्से से कहता आगे आया था। जब जब तुम्हें लगे कि सिर्फ प्रिविलेज्ड इंसान कामयाब हो सकता है तो मेरे बेटे सफीर को देखना और इंस्पायर होना। सफीर ठहर गया। आंखों की पुतलियां साकित हो गईं। जज साहब कहा करते थे, तब तब जब मैं डाउन होता था, जब मुझे लगता था इस मुल्क में सिर्फ रिश्वत और सिफारिश चलती है, तब तब वो मुझसे यही कहा करते थे, सेल्फ मेड, टैलेंटेड, चार्मिंग। सफ़ीर तुम मेरी फेरी टेल के प्रिंस थे। उमर सादगी से कह रहा था। सफ़ीर को अपनी टांगों पर खड़े रहना मुश्किल लगा। आंखें गुलाबी पड़ने लगीं, गर्दन झुक गई। मैं तुमसे इंस्पायर होता था, तुमसे सीखता था। जिस तरह एतमाद से तुम स्टेज पर खड़े होकर बातें करते थे, मैं तुम्हारे बोलने से मोटिवेट होता था। तुम अलग थे। तुम तब बहुत अलग थे। आज का सफ़ीर सुल्तान वैसा नहीं है। क्या बड़े पापा वाकई ऐसा कहते थे? वो हल्की शिकस्ता आवाज में पूछ रहा था। वो वाकई ऐसा कहते थे। हेवन के हर बच्चे बड़े सबसे कहते थे, सफ़ीर उनका बेटा है, फातेह है। मैं फातेह नहीं हूँ। वो रंजीदगी से बोला। तुम फातेह हो। उमर ने जोर दिया। सफ़ीर ने गर्दन उठाकर उसको देखा। तुम बस गिर गए हो और उठ नहीं पा रहे। असल फातेह वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं है। फातेह वो होता है जो गिर कर उठना जानता है, जैसे मैं उठा था। सफ़ीर हैरत से उसे तक रहा था। उसकी भूरी आंखें बेचैन थीं। मैंने बादशाही देखी थी। मोहल्ले का सबसे अमीर बच्चा था मैं। लेकिन फिर कुछ हुआ कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। अपनी आसाइशात छोड़नी पड़ी। मैं भी तुम्हारे जैसा ज़हीन था, लेकिन मैं सीएसएस के पर्चे में फेल हुआ था। मैं भी गिरा था सफ़ीर, लेकिन मैं उठा, क्योंकि मैं असल फातेह था, क्योंकि मैं नाकाबिले तस्खीर था। टूटी शादी, पेपर में नाकामी, दिल का टूटना, ये सब आपकी ज़िंदगी में आते हैं, आपको गिरा देते हैं। लेकिन आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप उठना जानते हों। तुम मेरे लिए इतने फिक्रमंद क्यों हो? क्या ये कोई नई चाल है तुम्हारी? वो इस्तेहज़ा से कह रहा था। उमर ने एक लापरवाह नज़र उस पर डाली। मुझे तुम्हें गिराने के लिए इन ओछे हथकंडों की ज़रूरत नहीं है। ना मैं तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद हूँ। तो मुझे आज भी उतने ही नापसंद हो जितने पहले दिन। लेकिन तुम मेरे जज साहब के फेवरेट थे, और उनके फेवरेट लोगों को गिरते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ड्रग्स को इस तरह खींच कर खुद से नहीं निकाल सकते। खुद पे काम करो, खुद को वक्त दो, अपना इलाज करवाओ। वो 2 कदम आगे आया और अपनी कहानी के विलन को ढूंढो। तुम ड्रग्स नहीं लेते थे, कोई तुम्हें ड्रग्स दे रहा है, उसे ढूंढो, उसकी गर्दन दबोचो।
وہ بول کر مڑ گیا۔ سفیر حیرتوں میں گھرا اسے دیکھے گیا۔ وہ دروازے پر پہنچ کر مڑا، سفیر کو دیکھا اور کہنا شروع کیا، اپنی شادی کو چانس دو سفیر، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم کل جا کر فلاں فلاں انسان کے ساتھ خوش رہو گے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی موجودہ حالت میں خوش نہیں ہے تو وہ ساری زندگی خوش نہیں ہو سکتا۔ سفیر نے تنزیہ سر جھٹکا۔ اگر ایسا ہوتا تو مزدور اپنی مزدوری میں خوش رہتا، آگے جانے کے خواب نہ دیکھتا۔ اسٹوڈنٹ اپنی موجودہ اسٹرگلنگ حالت میں خوش رہتا، آگے جا کر اعلیٰ عہدے حاصل کرنے کی خواہش نہ کرتا۔ میری خوشی جس کے ساتھ ہے تم جانتے ہو۔ عمر نے دروازے سے ٹیک لگا کر بوٹوں کی قینچی بنا لی۔ چند ثانیے اس کو دیکھا۔ مزدور اگر یہ سوچ کر زیادہ مزدوری کرتا ہے کہ وہ زیادہ پیسوں سے خوش ہوگا تو وہ غلط ہے۔ وہ زیادہ پیسوں سے اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے۔ خوشی ایک مختلف چیز ہے، وہ پیسے یا مقام سے نہیں ملتی، وہ آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کی موجودہ حالت ہوتی ہے۔ وہ سفیر کو دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، جس انسان کے ساتھ تمہاری خوشی ہے اس کی خوشی، اس نے سینے پہ دستک دی، میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ خوش ہے۔ تم دونوں نے منگنی کے بعد ایک عرصہ ساتھ گزارا تھا، کیا تم خوش تھے؟ کیا وہ خوش تھی؟ سفیر کے دل پہ جیسے گھونسا لگا تھا۔ اس نے کتنے جتن کیے تھے، لیکن کیا واقعی وہ کبھی اس کے ساتھ خوش ہوئی تھی؟ اسے بھولو اور آگے بڑھو۔ تمہارے لیے خوشی تمہاری موجودہ حالت ہے۔ انسان کبھی بھی آپ کو خوشی نہیں دے سکتے۔ خوشی آپ خود ہیں، آپ کا اصل ہے۔ وہ متانت سے کہہ کر دروازہ کھولے باہر نکل گیا۔ سفیر کی گلابی پڑتی آنکھوں میں اب کے واضح بے بسی تھی۔ سلطان منزل میں حسینہ کے کمرے میں آؤ تو وہ ظہر کی نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھیں، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مہر ماں دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر انہیں دیکھے گئی۔ پورے بال پشت پر پھیلائے، جامنی رنگ کے سادہ جوڑے میں ملبوس، وہ یاسیت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ حسینہ سلام پھیر کر اٹھیں، جائے نماز ہاتھوں میں لیے بیڈ کی طرف آئیں، تبھی ان کی نظر دروازے میں کھڑی مہر پر پڑی۔ ایک نظر اس کو دیکھا، پھر رخ موڑ لیا اور اپنے بیڈ پر پیر لمبے کیے بیٹھ گئیں۔ سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا۔ مہر ماں چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس بیڈ تک چلی آئی اور پھر ان کے قریب بیٹھ گئی۔ کافی دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ آئی ایم سوری ماما، اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا۔ میں آپ کے لیے، حالے کے لیے اور حسن کے لیے کچھ نہیں کر سکی، کچھ نہیں بول سکی۔ میں نیوٹرل رہی کیونکہ یہ میری مجبوری تھی، کہ تمہاری چوائس تھی۔ انہوں نے نرمی سے ٹوکا۔ میں کیا کرتی ماما، میرے سسرال کا معاملہ تھا، میں فروا مامی کو نہ نہیں کہہ سکتی تھی، میں شمس انکل کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، ورنہ سفیر مجھ سے ناراض ہو جاتے۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی، آپ میری سچویشن سمجھیں پلیز۔ مہر ماں، تم کبھی بھی کسی بھی دور میں مجبور نہیں تھیں، تم نے ہر چیز اپنی مرضی، اپنی منشا سے کی ہے۔ تم حالے کے لیے نہیں بولی کیونکہ تم واقعی چاہتی تھی کہ حالے اس گھر سے چلی جائے۔ مہر کے چہرے پر جیسے کسی نے کھولتا تیل ڈال دیا ہو، جلن سی جلن تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں تم تب کیوں نہیں بولیں۔ تم حسن کے لیے اس لیے نہیں بولیں کیونکہ تم اپنے شوہر کی نظروں میں عظیم بننا چاہتی تھیں۔ کیا تم نے کبھی منہ پہ جوتا کھانے والا آدمی دیکھا ہے؟ اگر نہیں تو تمہیں چاہیے تھا مہر کو دیکھو۔ میں ان دونوں جگہوں پہ کچھ نہیں بولی کیونکہ میں تمہاری محبت میں لالچ کی حد دیکھنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں اپنے مقام سے مکمل گرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے دیکھنا تھا کہ تمہاری پستی کی حد کیا ہے۔ ماما آئی کین ایکسپلین، مہر نے بدقت کہنا چاہا۔ یو کانٹ ایکسپلین ناؤ، the only thing you can do is lying، انہوں نے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا تھا۔ تم حسن اور حالے کے لیے نہیں بولی، میں چپ رہی، لیکن اس دن تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، میرے لیے بولنا چاہیے تھا، کیونکہ میں وہ عورت ہوں جس نے تمہیں تب پالا جب تمہاری اپنی ماں نے تمہیں ڈسون کر دیا تھا، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم لالچی عورت ہو، تمہارے اندر محبت کے لیے لالچ ہے، حریص اور حاسد ہو تم، اپنا شر تم سے کنٹرول نہیں ہوتا، اور میں حالے کی ماں ہوں،
ایک بار جسے چھوڑ دیا اسے دفنا دیا، میرے سامنے مت آیا کرو۔ ان کے لہجے میں سختی نہیں تھی، وہ بس عام انداز میں کہہ رہی تھیں۔ مہر کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ آپ وہ عورت ہیں جسے میری ماں نے مرتے وقت میری ذمہ داری دی تھی، کیا آپ میرے ساتھ ایسا کریں گی؟ اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ حسینہ سیدھی ہو بیٹھی، بے تاثر خالی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے اس رات تمہیں حالے سے بات کرتے سنا تھا مہر۔ وہ جہاں تھی وہیں سن رہ گئی۔ تم میری بیٹی کو اس کے شوہر کے خلاف کر رہی تھیں۔ خود پر آئی معاف کر دی جاتی ہے، اپنی اولاد پہ آئی کوئی ماں معاف نہیں کرتی۔ اور یہ تو تمہیں میں بتاؤں گی نا کہ تمہاری ماں نے مرتے وقت تمہارے بارے میں کیا کہا تھا۔ مہر ماں لرزتی ہوئی ٹانگوں سے اٹھی۔ اسے یہاں اپنے آس پاس آکسیجن کی شدید کمی محسوس ہوئی۔ اسے یہ عورت اجنبی لگی تھی۔ وہ جو ماں لگا کرتی تھی آج وہ غیر تھی، بلکہ غیروں سے بھی الگ۔ اس کے باہر نکلتے ہی حسینہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ نگین نے آخری وقت میں ان سے جو کہا تھا وہ ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھیں۔ ماضی۔ نگین کو ایمبولینس میں ڈالے وہ اسپتال کی طرف جا رہے تھے۔ آنسو بھل بھل ان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے جب نگین نے اکھڑتی سانسوں کے درمیان کہنا شروع کیا، آپ مجھ سے پوچھا کرتی تھی نا وہاج نے مجھے طلاق کیوں دی؟ وہ بمشکل بول رہی تھیں۔ اس کا سانس ٹوٹ رہا تھا، زخم کراہنے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن شاید آج وہ آخری بار بولنے والی تھیں۔ میں نے آپ کو کال کی تھی، میں نے آپ سے پوچھا تھا وہ کس کی بیٹی ہے۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی چند آخری باتیں کہہ لینا چاہ رہی تھیں۔ حسینہ کا سانس رک گیا، آس پاس کی گردشیں رک گئیں۔ آپ نے کہا وہ میری بیٹی ہے اور میں نے مان لیا۔ آپ نے جھوٹ کہا تھا، میں نے جھوٹ آگے بڑھایا اور وہ جھوٹ پھیل کر ہمارا رشتہ نگل گیا۔ اس کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے تھے، آواز آہستہ لیکن اتنی بلند ضرور تھی کہ اگلے کئی سال حسینہ معراج کو کوڑوں کی صورت لگتی رہتی۔ میں کسی کو کیا بتاتی کہ آپ نے فروا کے ساتھ مل کر میرے رشتے میں جھوٹ ڈالا تھا۔ میں اگر بتا دیتی تو ابا اسی دن آپ کو طلاق دلوا دیتے۔ میں نے خاموشی چن لی اور آپ کو بچا لیا۔ آج جب مجھے پتا چلا کہ وہاج نے مجھے طلاق نہیں دی تھی، حسینہ بس بت بنے اسے سن رہی تھی۔ آپ نے جھوٹ بولا تھا بھابھی، وہ نہیں تھی میری بیٹی۔ اور اس طرح ان کے آخری الفاظ تھے، میری بیٹی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھیں یا پھر مر گئی تھیں۔ اس دن وہ اکیلی نہیں مری تھیں، اس دن حسینہ اندر سے مر گئی تھیں۔ نگین کی موت اور طلاق کا گلٹ انہیں اندر سے کھائے جا رہا تھا۔ ایسے میں انہیں مہر پہ بھی ترس آیا کرتا تھا۔ وہ بچی ان کی وجہ سے یوسف سلطان کی ناقدری سہ رہی تھی۔ اگر اس دن انہوں نے مہر کے بارے میں جھوٹ نہ کہا ہوتا تو شاید وہ بچی اچھی زندگی گزار رہی ہوتی۔ سب ان کی وجہ سے ہوا تھا۔ ہر چیز کی ذمہ داری انہوں نے اپنے سر لے رکھی تھی۔ ایسے میں ان کا رجحان خود بخود مہر ماں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اسے اچھی تربیت دینا چاہتی تھیں، اچھی زندگی اور اچھی ماں۔ گلٹ انہیں راتوں کو جگاتا تھا۔ اپنی اولاد، شوہر، گھر بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اگر کچھ باقی تھا تو یہ فکر کہ اگر قیامت کے روز مہر کی ماں نے ان سے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو ان کے پاس کیا جواب ہوگا۔ حال۔ تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی۔ ماضی کو یاد کر کے ان کی آنکھیں آج بھی پہلے دن کی طرح نم تھیں۔ بیڈ کی سائڈ دراز سے اپنا موبائل اٹھا کر انہوں نے موبائل اسکرین پر لگی حالے کی تصویر کھول لی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت ناانصافی کی۔ ان کی آواز بے حد ہلکی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ تم ماں کی محبت کے لیے نیڈی اور ڈیسپریٹ بن گئیں۔ میں تمہارے حق ادا نہیں کر سکی، مجھے معاف کرنا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، دل پسیج رہا تھا۔ اولاد کی جدائی اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ لیکن کچھ جرائم ہوتے ہیں جن کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، انہیں بھی بھگتنی تھی۔ اپنے آفس کے کمرے میں بیٹھا عمر حیات خود کو لیپ ٹاپ کی چلتی اسکرین میں گم کیے بیٹھا تھا۔ کوٹ اسٹینڈ پہ لٹکا تھا، سفید ڈریس شرٹ کے بازو موڑ رکھے تھے، ماتھے پہ گرتے بالوں سے بے نیاز وہ بس سنجیدگی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ دفتن دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عمر نے کم ان
کہہ کر نووارد کو اندر آنے کی اجازت دی۔ نووارد شمس سلطان تھے۔ سرمئی سوٹ میں ملبوس بالوں کو سلیقے سے جمائے وہ نقص سے تیار تھے۔ وہ آئے، عمر کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھے اور پھر دلچسپی سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ تم جانتے ہو تمہارے آنے سے مجھے کتنے فائدے ہوئے ہیں؟ جب سے آئے ہو ایک بار بھی کوئی کپ ٹوٹنے جتنا نقصان بھی نہیں ہوا۔ میں جانتا ہوں، میں خوش بخت ہوں، مجھے کاروبار میں گھاٹے نہیں ہوتے۔ اماں کہتی ہیں میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ وہ بے نیازی سے سر جھکائے ٹائپ کرتے ہوئے بولا۔ شمس دھیرے سے ہنسا۔ تم کتنے سیلف آبسیسڈ ہو، نہیں؟ ہاں ہوں، مجھ پہ یہ سوٹ بھی کرتا ہے۔ اب اگر اکرم، سلطان ہولڈنگ کا آفس بوائے، سیلف آبسیسڈ ہونے لگے، سوچیں کیسا لگے گا۔ شمس اب کے زور سے ہنسے تھے۔ وہ باتیں اچھی کر لیتا تھا۔ میں ہیون بیچ رہا ہوں۔ اب کی عمر کے ٹائپ کرتے ہاتھ سست ہوئے تھے۔ مجھے لگتا ہے وہ بچے اب اس غلیظ اور گندے ماحول میں نہیں رہ سکتے۔ انہیں نکال کر کہیں اور شفٹ کر دوں گا۔ وہ بظاہر فکر مندی سے کہہ رہے تھے لیکن عمر جانتا تھا حقیقت کیا تھی۔ کسے بیچیں گے؟ فہیم مرزا، اس کی برٹش پاکستان ریسٹورانٹ چین ہے۔ عمر نے گہری سانس لی۔ میں آپ کا ملازم نہیں، پارٹنر ہوں، سو بی آنیسٹ۔ مجھے فرق نہیں پڑتا آپ ہیون بیچ دیں یا پھر رکھ لیں۔ میں آپ کو اچھا مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ چاہیں۔ شمس آگے کو ہوئے، سنجیدگی سے اسے دیکھا اور آنکھوں سے ہی آگے جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ مرزا آپ کو کتنا دے رہا ہے؟ کوئی 15%؟ اپنے پروجیکٹ میں بس یہی نا؟ شمس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور وہ آپ سے مارکیٹ پرائس پر زمین خریدے گا، آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کے پروجیکٹ میں ساری عمر کے لیے میرا حصہ رہے گا اور غلط، اس پروجیکٹ میں تب تک آپ کا حصہ رہے گا جب تک وہ پروجیکٹ مرزا کا ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا مرزا آپ کو ڈاج دے رہا ہے؟ وہ اگلے ہی ہفتے اس پروجیکٹ کو ڈبل قیمت پر کسی گورے کو بیچ دے گا اور وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اب کے بعد کچھ شمس کو سمجھ آ رہی تھی۔ وہ پروجیکٹ بیچ دے گا اور آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟ اٹھنی بھی نہیں۔ جب آپ کے پاس سونا دینے والی مرغی ہے تو اسے دانے کے لیے کسی اور گھر کیوں بیچنا؟ دوسری بات، فہیم نے آپ کی بھتیجی کو اغوا کیا تھا۔ کیا آپ میں اتنی بھی غیرت نہیں ہے کہ آپ اسے ہی ہیون بیچ دیں گے؟ وہ آپ کے اور میرے گھر کی عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈال چکا ہے۔ کیا ہم اتنے گرے پڑے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہاتھ ملا لیں؟ لیکن میں عین وقت پر اب اسے منع نہیں کر سکتا، یہ ناممکن ہے۔ شمس سب کے پریشان سا ہو کے پیچھے کو ہو بیٹھا۔ عمر کی آنکھیں چمک اٹھیں، پراسرار شیطانی چمک۔ کون کہتا ہے منع کر دیں؟ گیم بدلیں، کھیلنے کے اصول بدل لیں۔ کیسے؟ شمس کو تعجب ہوا تھا۔ 3 ماہ تک ہیون کا خیال بھی ذہن میں نہ لائیں۔ اس کے بعد یہ کریں کہ ایک نیلامی رکھ لیں۔ وہاں بڑے بڑے انویسٹرز، بڑے بڑے کاروباری لوگ لانا میرا کام ہے۔ اصل میں وہاں سب پیادے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے ترپ کا پتہ لاؤں گا، میر وائز فرید۔ شمس بے یقینی سے پیچھے کو ہوا۔ وہ ملک کا سب سے امیر آدمی ہے۔ میں اسے لاؤں گا اور وہ سب سے اونچی بولی لگائے گا اور ہم ریٹ بڑھاتے جائیں گے۔ 10 مرزا مل بھی جائیں نا تو میر صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ بول نہیں رہا تھا، زہر پھونک رہا تھا، لالچ کا جال بچھا رہا تھا، اور لالچی آدمی زیادہ کے لالچ میں آ جایا کرتے ہیں۔ شمس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، پھر یکدم ان کی چمک مشکوک ہوئی۔ تم میرے لیے اتنا سب کیوں کرو گے؟ اب یہ مت کہنا کہ تم میرے پارٹنر ہو، بلا بلا بلا۔ اس نے کوفت سے ہاتھ جھلایا۔ عمر مسکرا کر آگے کو ہوا، گال کے گڑھے بھی سازش میں شامل ہونے لگے۔ میں آپ کو کوئی فرشتہ لگتا ہوں؟ وہ پوچھ رہا تھا، چہرے پہ شیطانیت طاری کیے۔ میں نے پہلے ہی دن کہا تھا میں فیملی پرسن ہوں اور اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ میری بیوی کو ہیون چاہیے۔ شمس کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ بے اختیار آکسیجن کی کمی سی محسوس ہوئی۔ ظاہر ہے میں 10 دفعہ پیدا ہو کر آ جاؤں تب بھی میں آپ کے اور اس سسٹم کے مقابلے نہیں آ سکتا۔ یا تو مار دیا جاؤں گا یا کچل دیا جاؤں گا۔ اس لیے وہ بازو میز پر رکھے آگے کو جھکا۔ میں اپنی بیوی کو ایک خواب دکھاؤں گا
ہیون کو خریدنے کا خواب، جب نیلامی ہوگی اور وہ وہاں اپنے چند لاکھ کے کارڈز بلند کرے گی تب اسے سب سمجھ آ جائے گا اور وہ واپس میری طرف آ جائے گی۔ اپنی فیملی کو بچانے کا ایک یہی طریقہ ہے میرے پاس، اب آگے آپ دیکھ لیجئے۔ شمس سوچتی نظروں سے اسے دیکھے گئے۔ اور اگر میں یہ سب کرنے سے منع کر دوں تو؟ عمر نے کندھے اچکائے۔ تو کوئی بات نہیں، ہم کورٹ جائیں گے، سو کریں گے، پیشیاں ہوں گی، فیصلہ اٹک جائے گا اور تب تک آپ ہیون بیچ بھی نہیں سکیں گے۔ اور یہاں بھی میں اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوں، اگر کورٹ کچہری شروع ہو گئی تو پیسہ پانی کی طرح بہے گا۔ آپ کی تو خیر ہے، میں فیملی بچانے کے چکر میں سڑک پر آ جاؤں گا، اس لیے بیچ کا راستہ اپنا لیتے ہیں، آپ کا بھی فائدہ اور میرا بھی۔ تم جانتے ہو نا میر وائس کن کاموں کے لیے مشہور ہے؟ عمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ پیسہ، طاقت، غیر قانونی کام۔ تم چوتھی چیز بھول رہے ہو، شمس نے یاد دہانی کروانی چاہی۔ وہ چھوٹا کام تب کرتا ہے جب اس کے ساتھ کیا وعدہ توڑا جائے، ہم دونوں میں سے ایسا کون کرے گا؟ شمس مسکرایا اور کوٹ کے بٹن بند کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم فرشتے لگتے تھے لیکن آج یقین ہو گیا کہ تم بھی انسان ہو عمر، اور انسان لالچ اور شر سے ہار جایا کرتے ہیں۔ مجھے منظور ہے، وہ کہہ کر دروازے کی جانب مڑ گیا۔ پیچھے عمر کے تاثرات سخت ہو گئے۔ نہ میں فرشتہ ہوں نہ انسان، میں کہانی کا وکٹم تھا، اور وکٹم ولن بن جائے تو سب جائز ہو جایا کرتا ہے۔ وہ آہستگی سے بڑبڑایا اور دوبارہ لیپ ٹاپ پہ جھک گیا۔ سرمئی پینٹ والی دیواریں اسے کام کرتے دیکھتی رہیں۔ عمر حیات کے بنگلے پہ مغرب باسی ہو چکی تھی۔ اسے آفس سے آئی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی۔ فریش ہو کر کھانا کھانے کے بعد وہ کچن میں چلا آیا تھا۔ آج کل کھانا بخش بناتا تھا۔ روٹی کبھی وہ بنا دیتا تھا، کبھی تندور سے آ جایا کرتی تھی۔ یہ وقت کھانے کا نہیں تھا، سو وہ لان میں چلا آیا جہاں ہالے اپنا کافی کا مگ لے کر بیٹھی تھی۔ بال الجھے جوڑے میں مقید تھے جن سے لٹیں نکل نکل کر گردن کو چھو رہی تھیں۔ اپنے آگے کئی سارے اخبارات کے تراشے بکھیرے وہ مصروف سی تھی۔ وقتاً فوقتاً مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیتی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس کی جانب چلا آیا، دھپ سے اس کے برابر صوفے پہ بیٹھا اور ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا مگ اٹھا لیا۔ ہالے نے سر نہیں اٹھایا۔ تمہارے استاد نے تمہیں دوسروں کی چائے کافی پینے سے منع نہیں کیا؟ وہ مصروف سی بولی تھی۔ نہیں، وہ کہتے تھے کسی کا جھوٹا پینا ثواب ہے، میں تو بس اپنی آخرت سنوار رہا ہوں۔ اس کے جواب پہ ہالے نے بے اختیار خود کو اس سے بات کرنے پہ کوسا تھا۔ اماں کہتی ہیں ان کے زمانے کی بیویاں شوہروں کے گھر آتے ہی کونے کھدروں میں چھپ جایا کرتی تھیں، مجال ہے جو ان کے منہ سے کوئی آواز نکلتی ہو۔ اس نے ہالے کے علم میں اضافہ کیا۔ کیوں؟ ان کے شوہر تھے یا کچے کے ڈاکو؟ کچے سندھ کا ایک علاقہ ہے جو کہ اغوا کار، ڈاکو اور ہتھیاروں کے لیے مشہور تھا۔ کوئی عام آدمی اس علاقے کی راکھ بھی نہیں پا سکتا تھا۔ ویسے کچا میرا ڈریم پلیس ہے، ایک دن وہاں ضرور چھاپا ماروں گا، وہ حسرت سے کہہ رہا تھا۔ اماں کے ایک ہی ایک بیٹے ہو، کیوں انہیں بڑھاپے میں بے سہارا کرنے کا سوچے بیٹھے ہو؟ اب کہ اس نے سر اٹھایا تھا، ہاتھ میں پکڑا بال پوائنٹ انگلیوں میں گھماتے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ چھوڑیں وہ سب، یہ بتائیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے اخبار کے تراشوں کی طرف اشارہ کیا تھا، ساتھ کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ نوکری ڈھونڈ رہی ہوں، وہ چہرہ اس کی طرف موڑ کر بولی۔ عمر نے اچنبھے سے اس کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ یہ چند ہزار کی نوکری کریں گی، وہ بھی اپنے اس تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ؟ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا لیکن پھر بھی ہالے کو اپنے گال دہکتے محسوس ہوئے۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، مجبوری انسان سے سب کروا لیتی ہے۔ میں خود کو اس سب کے لیے تیار کر لوں گی، تم اپنے کام سے کام رکھو، اچھا؟ عمر نے ہاتھ جھلایا تھا جیسے اس کی تقریر کو سر سے ہٹایا ہو۔ وہ جو لپسٹک آپ لگاتی ہیں نا، 6,000 کی ہے، جوتے 10-15 ہزار کے پہنتی ہیں اور جوڑے ان کا تو پوچھیں ہی مت۔ یہ نوکریاں آپ کی ایک مہینے کے میک اپ کا خرچ بھی نہیں نکال سکیں گی، خود کو تھکائیں مت، وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں حالے جنہیں حکومت کرنے بھیجا جاتا ہے، جو حکم دینے کے لیے پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔
جن کا واحد ٹیلنٹ لوگوں سے باتیں منوانا ہوتا ہے، جیسے کہ آپ حالے۔ حالے رک کر اسے دیکھے گئی۔ آپ نے سننا نہیں سنانا سیکھا ہے، بلکہ آپ کو یہی آتا ہے۔ یہ جابس 2 دن بھی نہیں ٹک سکیں گی۔ آپ ہمیشہ سے اپنی باس خود رہی ہیں۔ وہ بننے کی کوشش نہ کریں جو آپ ہیں ہی نہیں۔ چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح اپنا کام کریں، جہاں آپ کو کسی کی سننی نہ پڑے، جہاں آپ سناتی ہوں۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا اور اب اپنی کافی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ تھوڑی دیر تک حالے خاموش رہی، پھر نظریں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ میرے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ اس کی آواز ہلکی اور شکستہ تھی۔ اگر میرا زیور میں نے لاکر میں نہ رکھوایا ہوتا تو اس وقت میرے پاس ایک خزانہ ہوتا۔ خیر، خزانہ تو آپ کے پاس اب بھی ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ حالے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیسے؟ یہ میں اتنا بڑا خزانہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوں؟ میں اگر ہاتھ بھی جھاڑوں تو نوٹ گریں گے، نوٹ۔ وہ کسی سلطنت کے راجا کی طرح کہہ رہا تھا۔ اگر آپ اپنا بقایا زیور میرے پاس گروی رکھوا دیں تو میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، آپ سرمایہ کے طور پر استعمال کر لیں۔ لیکن میرے پاس صرف ایک سیٹ ہے، زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے ہوں گے؟ وہ مایوس ہوئی تھی۔ عمر نے گہری سانس لی۔ گو کہ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے اور میرا بی پی لو ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو قرضہ آفر کرتا ہوں، جتنا چاہیں لے لیں۔ آپ کوئی بزنس پلان بنائیں، اس کے بعد میں آپ کو رقم دے سکتا ہوں۔ حالے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے کوئی 2 سال کی بچی ہو۔ اس کا دل کیا تھا زور زور سے چیخے۔ عمر آج پہلی بار اسے اتنا اچھا لگا تھا۔ فرتے جذبات سے وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ یو آر دا بیسٹ مین ان دا انٹائر ورلڈ۔ وہ خوشی، جذبات اور احساس تشکر سے بس اتنا ہی کہہ سکی۔ نہ کریں، میں رونے لگوں گا۔ عمر جل کر بڑبڑایا، پھر مڑ کر حالے کو دیکھا۔ آج میرے کھانے میں نمک زیادہ ڈالیے گا، ورنہ بی پی لو ہو جانے کے باعث بے ہوش ہو جاؤں گا۔ کچھ نہیں ہوتا تمہیں، حالے بے نیازی سے کہہ کر بکھرے ہوئے کاغذات سمیٹنے لگی۔ جب سے پیسوں کی بات شروع ہوئی ہے تب سے اب تک مجھے 4 ننھے ننھے ہارٹ اٹیک آ چکے ہیں، اور آپ کہتی ہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ایسی بے چارگی سے بولا کہ حالے نے گھور کر اس کو دیکھا۔ اب میرے کاروبار کے شروع میں ہی یہ برے منہ نہ بناؤ۔ کسی کو کامیاب ہوتے دیکھ نہیں سکتے یہ پولیس والے۔ وہ اپنا سامان ہاتھ میں لیے کڑوے منہ بناتی اٹھی اور آگے بڑھ گئی۔ عمر مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اگلے چند دن مصروف تھے۔ حالے کبھی اپنے لیے کوئی کام ڈھونڈتی رہی، کبھی کسی بزنس پلان پہ کام کرتی رہی۔ ہارون اور لیل اس کے ساتھ اس مشن میں جٹے ہوئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ اس سے کوئی پلان بنا نہیں تھا، بات یہ تھی کہ اس کے انویسٹر کو پلان پسند نہیں آتا تھا، اور وہ دنیا کا پہلا انویسٹر تھا جسے پلان بھی صرف اور صرف اپنی مرضی کا چاہیے تھا۔ حسن روز کالج سے واپسی پہ یہیں آیا کرتا تھا اور شام تک یہیں رہتا۔ وہ کہتا تھا عمر کا گھر لینڈ آف پیس ہے، اسے یہاں سکون ملتا ہے۔ اس شام حالے عمر کو پک کرنے اس کے آفس چلی آئی تھی۔ شام ہونے میں ابھی ذرا وقت تھا، لیکن اس نے ایک بزنس پلان بنا رکھا تھا۔ آج وہ عمر کو وہی دکھانا چاہتی تھی۔ وہ گاڑی سلطان ہولڈنگز کے باہر روک کر کھڑی تھی۔ سادہ لباس میں، بالوں کی پونی ٹیل بنائے بغیر میک اپ کے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے عمر کو کال کی۔ وہ موبائل کان سے لگائے اسے دیکھتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، حالے کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک اور خوشی۔ وہ ابھی اس سے دور تھا، لیکن اسی وقت اس کے قریب ایک گاڑی آ کر رکی۔ سفیر اجلت میں باہر آیا۔ وہ حالے کے بالکل قریب تھا۔ ان دونوں کی گاڑیاں آمنے سامنے ٹھہری تھیں۔ عمر اسے دیکھ اپنی جگہ رک گیا، جان بوجھ کر۔ سفیر نے حالے کو دیکھا اور 2 قدم آگے آیا۔ وہ بدک کر خوف زدہ سی دور ہٹی۔ اس کا چہرہ مختلف تھا۔ اسی لمحے سفیر اس کے بالکل قریب آیا اور ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ حالے چیخ کر دور ہٹی تھی۔ عمر فوراً اس تک آیا تھا۔ مارنا مت پلیز، مارنا مت، وہ خوفزدہ سفید چہرے کے ساتھ بولی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے قریب کھڑے عمر کی آنکھیں کھلی تھیں۔ اس نے سفیر کے بلند ہوتے ہوئے ہاتھ کو دیکھا۔ اس میں پانی کی بوتل تھی۔ پھر سامنے دیکھا،
کوئی ٹین ایجر بچہ تھا جس نے بوتل اپنے سے آگے جاتے لڑکے کی جانب پھینکی تھی اور وہی بوتل ہالے کے چہرے پر لگ جاتی اگر سفیر ہاتھ آگے کر کے اسے کیچ نہ کر لیتا۔ ہالے، کیا ہو گیا ہے؟ ادھر دیکھو، سب ٹھیک ہے؟ عمر کی آواز پہ اس نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ سفیر کو دیکھ کر چہرے پر اب بھی کچھ تھا جس نے سفیر کو بے چین کر دیا تھا۔ وہ اس سے خوفزدہ تھی۔ سفیر کا دل اندر تک زخمی ہو گیا۔ میں مار نہیں رہا تھا، میں بچا رہا تھا، اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے۔ ہالے نے جواب نہیں دیا۔ سفیر نے نوٹ کیا کہ وہ نامحسوس انداز میں اس کے قریب سے ہٹ گئی تھی اور بس اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکا۔ وہ مڑ گیا، لب بھینچے، مٹھی بھینچے، دل کو ڈپٹے وہ مڑ گیا۔ جاتے جاتے اس نے خود کو 1000 دفعہ لعنت دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آفس کی کھڑکی سے نیچے جھانک رہا تھا۔ وہ دونوں اب بھی وہیں کھڑے تھے۔ شاید عمر نے کسی کو اپنا سامان لانے اندر بھیجا تھا۔ اب کے منظر مختلف تھا۔ عمر اس سے کچھ کہہ رہا تھا اور وہ ایک پل کو مسکرائی، پھیکا سا، ڈرا ڈرا۔ پھر اگلے لمحے عمر نے کچھ ایسا کہا کہ وہ گردن پیچھے پھینکے ہنستی چلی گئی۔ وہ اب بھی مسکرا مسکرا کر کچھ بول رہا تھا، کوئی بات، کوئی لطیفہ۔ وہ ہاتھ سے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کرتی ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ وہ خوش تھی، وہ واقعی خوش تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ سفیر اسے مسکراتے دیکھ مسکرا دیا۔ وہ واقعی خوش تھی، اور آج تک وہ اس طرح خوش کب ہوئی تھی؟ سفیر نے یاد کرنا چاہا۔ وہ اس کے ساتھ اتنی خوش کب ہوئی؟ کوئی واقعہ اس کی یادداشت کا حصہ نہیں بن سکا۔ لیکن وہ اس کی خوشی چاہتا ہی کب تھا؟ وہ تو اسے رلانا چاہتا تھا، اسے ذلت دینا چاہتا تھا، اسے تکلیف دینا چاہتا تھا۔ پھر آج کیوں وہ اسے خوش دیکھ کر اسے تکلیف دینے کا خیال ترک کر رہا تھا؟ صرف اس لیے کہ وہ میرے بڑے پاپا کی بیٹی ہے۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی اور کھڑکی سے ہٹ گیا۔ معراج سلطان نے اس کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اسے تب تھاما تھا جب اس کے اپنے باپ نے چھوڑ دیا۔ اس کے لیے تب تالیاں بجائی تھیں جب اس کا اپنا باپ اسے طنز کے تیر دیتا تھا۔ وہ برا تھا، گریس لیس تھا، لیکن بدنسل نہیں تھا۔ وہ احسان فراموشی نہیں کرے گا، یہ طے ہو گیا تھا۔ حالے سلطان کی گاڑی شہر کی مصروف ترین شاہراہ پر دوڑ رہی تھی۔ وہ دونوں کہیں کافی پینے کے ارادے سے نکلے تھے۔ ایک چھوٹے اور نسبتاً کم رش والے کیفے کے آگے عمر نے گاڑی روکی۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ ابھی وہ کیفے کا رنگین دروازہ پار کرتے اندر جاتے کہ حالے ٹھٹک کر رکی۔ عمر اسے دیکھتے ہوئے رکا، پھر اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا۔ اس کیفے کے ساتھ والے کیفے، جو کہ شاید اسی کیفے کی برانچ تھا، اس کے آگے فار سیل کا بورڈ لگا تھا۔ ایسی مصروف شاہراہ پہ یہ کیفے ایک نعمت ثابت ہونے والا تھا۔ حالے ہارون کے ساتھ کئی ہزار مرتبہ یہاں آ چکی تھی۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہی ہوں؟ حالے کھوئی کھوئی آواز میں بولی۔ دونوں کی نظریں اب تک بورڈ پہ ٹکی تھیں۔ یہ اتنا مہنگا ہے کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ ہم یہاں کی کافی افورڈ کر سکتے ہیں، اسے خریدنا نہیں۔ فکر مت کرو، میں ہارون کے ساتھ پارٹنرشپ کر لوں گی۔ امیر ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے، آپ کے رشتہ دار بھی امیر ہوتے ہیں، اور امیر رشتہ داروں کا ایک فائدہ ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اب کہ وہ عمر کی طرف پوری کی پوری مڑی تھی، آنکھیں پھیلائے چہرے پر اشتیاق لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر اب بھی بورڈ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا اور کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ دیکھو عمر، تم مجھے اتنی ہی رقم دو جتنی پہلے دے رہے تھے۔ اس حساب سے جتنے شیئرز میرے ہوئے، باقی کے شیئرز ہارون خرید لے گا۔ آئی اشور یو۔ تم کیا موبائل میں لگے ہوئے ہو؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ اس شاہراہ پہ ایسے شاندار کیفے کا خالی رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ میں اس کے اونر سے بات کر رہا ہوں، کوئی لڑکی ہے عائشہ نام کی۔ وہ موبائل کی اسکرین پہ بورڈ پہ لکھے نمبر کی تفصیل کھولے کھڑا تھا۔ ہم ابھی اسی وقت اس سے ملنے جا رہے ہیں، چلیں۔ وہ عجلت میں لگتا تھا۔ بغیر کافی پیے وہ گاڑی کی طرف واپس آیا۔ سرمئی بلے کو کال کر لیں، دیکھیں کیا کہتا ہے۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے اگنیشن میں چابی گھمائی تو انجن میں حرارت سی دوڑ گئی۔ حالے اب ہارون کا نمبر ملا رہی تھی۔
عمر اپنے موبائل پر عائشہ نامی لڑکی کا نمبر ملا رہا تھا۔ گھنٹی جا رہی تھی اور اگلے ہی لمحے کال پک کر لی گئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ جی 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 بالکل، اوکے، آپ لوکیشن بھیج دیجئے، ہم پہنچ جائیں گے۔ اس نے کال کاٹی۔ حالے اب بھی ہارون سے بات کر رہی تھی۔ عمر نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ لوکیشن بھیج رہا ہوں، وہاں پہنچو فوراً، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ اب کے گاڑی میں خاموشی تھی۔ حالے کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جبکہ عمر پرسکون تھا۔ بس ایک بار اونر سے بات ہو جائے۔ حالے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچ رہی تھی، خواب اتنی جلدی پورے ہوں گے؟ اس نے سوچا نہیں تھا۔ جو لوکیشن انہیں بھیجی گئی تھی وہ ایک اپارٹمنٹ کی تھی۔ ہارون ان سے پہلے ہی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے باہر موجود تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ اوپر آئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں اس عائشہ نامی لڑکی کے اپارٹمنٹ میں تھے۔ وہ کوئی 25-26 سالہ لڑکی تھی۔ لمبے بھورے بال، سنہری آنکھیں اور صاف دمکتی رنگت۔ وہ کافی خوش شکل تھی۔ گول یو شیپ صوفے پر اس وقت 4 لوگ بیٹھے تھے، حالے، عمر، ہارون اور عائشہ۔ ایک اور بھی تھا جو سامنے رکھے سنگل صوفے پہ بیٹھا تھا، حمزہ، عائشہ کا بھائی۔ ان کے مطابق یہ دونوں کیفے ان کے والد نے ترکے میں ان کے لیے چھوڑے تھے اور عائشہ اپنا کیفے بیچ کر امریکہ جانا چاہتی ہے۔ امریکہ میں پڑھائی کے بعد اس کا یہاں دل نہیں لگا اور اب تو اسے وہاں جاب بھی مل گئی ہے۔ وہ پاکستان کو مستقل طور پر خیر آباد کہنا چاہتی تھی اور اس کا بھائی ناخوش تھا۔ ایک اور اہم بات، وہ ہارون کی پینٹنگز کی دیوانی تھی۔ اس نے چند دن قبل اس کی پینٹنگ داس کی سٹوری پر دیکھی تھی اور اب اسے وہی پینٹنگ چاہیے تھی۔ وہ بہت بڑی آرٹ کلیکٹر تھی اور اس وقت ہارون کو اپنے سامنے اپنے گھر میں دیکھ فین مومنٹ میں تھی۔ عمر کافی دیر سے اس کی ایکسٹرا ایفرٹس دیکھ رہا تھا۔ اب کہ اس نے گلا کھنکار کر عائشہ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا ہم ڈیل فائنل سمجھیں؟ وہ تمام معاملات طے کر چکے تھے، اب بس رقم دینا اور کاغذات لینا رہ گیا تھا۔ جب عائشہ نے پینترا بدلا، میری ایک شرط ہے، وہ ہارون پہ نظریں جمائے ہوئے بولی۔ TPA، اس نے سرمئی آنکھوں والے لڑکے کی جانب اشارہ کیا۔ اگر مجھے ان کی وہی پینٹنگ مل جائے جو مسٹر داس نے اپنی سٹوری پہ شیئر کی تھی، میں اس ڈیل کو تب فائنل کروں گی۔ اب کہ ان سب کے سروں پر دھماکے ہوئے تھے۔ ہارون حق و دق سا تھا، حالے بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 2 لوگ تھے جو پرسکون تھے، عمر حیات اور حمزہ۔ اتنا تو وہ سوچے ہی بیٹھے تھے۔ ہارون نے پہلو بدلا۔ دیکھیں مس، وہ پینٹنگ سیل کے لیے نہیں ہے، وہ میری سب سے محبوب پینٹنگ ہے۔ آرٹسٹ کی محبوب پینٹنگ اس کے لیے اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ آپ کا رویہ انتہائی غیر پروفیشنل ہے۔ عائشہ نے بازو سینے پر باندھ کر سکون سے اس کو دیکھا۔ میں نے کب کہا کہ یہ پروفیشنل رویہ ہے؟ میں نے کہا یہ شرط ہے، آپ پوری کر دیں، کیفے آپ کا ہوا، ورنہ میرا بھائی اسے خریدنے کو تیار ہے۔ بھائی نے اپنے فرضی کالر جھاڑے تھے۔ اس سے قبل کہ ہارون کچھ کہتا، حالے بول اٹھی۔ ہارون پینٹنگ نہیں دے گا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ کم و بیش ہارون کے خیالات بھی یہی تھے۔ وہ پینٹنگ ہارون کی سب سے محبوب پینٹنگ ہے، وہ اسے میرے لیے نہیں دے گا۔ عمر محظوظ تھا، یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کے لیے یہ پینٹنگ دے سکتا ہے مسز حیات۔ یہ تو ہارون کا انسٹا دیکھ کر ہی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ وہ حالے کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ ہر پوسٹ، ہر ویڈیو میں آپ دونوں ساتھ ہیں۔ ہر ریسٹورانٹ، ہر کیفے، ہر نئے ملک میں آپ دونوں ساتھ ہیں۔ آپ کی دوستی کتنی گہری ہے اور آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالے نے اپنا پرس اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میرا دوست ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، یہ ہمیں محفل میں بیٹھ کر ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پینٹنگ نہیں دے گا، میری خاطر تو بالکل بھی نہیں، کیونکہ اس نے ہارون کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہارون میرا دوست ہے، غلام نہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ عائشہ پہ جیسے کوئی اثر ہی نہیں پڑا۔ اس نے نزاکت سے اپنے بال جھٹکے۔ میں 1 ہفتہ مزید انتظار کروں گی اور یہ سب کچھ صرف ہارون سر کے لیے ہوگا، وہ بیٹھے بیٹھے بولی تھی۔ حالے بغیر جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ عمر اور ہارون اس کے ساتھ گئے تھے۔ حالے کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، لیکن وہ ہر بار ہارون کو قربانی کا بکرا نہیں بنا سکتی تھی۔
برا ہارون کو بھی لگا تھا۔ اس نے واضح طور پر حالے کے چہرے کو تاریک پڑتے دیکھا تھا، لیکن وہ اپنی محبوب اور مشکل وقت میں بنائی گئی پینٹنگ نہیں دے سکتا تھا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی بے نیاز تھا تو عمر تھا۔ میلو ڈرامہ ہے، کل تک سب سیٹ ہو جائے گا، اس نے خود کو تسلی دی۔ حالے بوجھل دل کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی۔ رات گہری ہو کر سارے میں پھیل گئی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ کراچی شہر کی روشنیاں آنکھوں کو چندھیا رہی تھیں۔ ایسے میں سلطان منزل کے اوپری حصے پہ بنا سفیر سلطان کا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ مہرماں آنکھوں پہ بازو رکھے بیڈ پر لیٹی تھی۔ سفیر اسٹڈی میں تھا۔ دفتن مہر کو اسٹڈی کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ اسی طرح پڑی رہی۔ اس کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ سفیر سادہ سی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ جیل سے جمے بال اس وقت بکھر کر ماتھے پہ گر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ ابھی اپنی دوائی کھا کر آیا تھا۔ آج اس نے ڈرنک بھی نہیں کیا تھا۔ حالے اب اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ شاید اس بات کو قبول کر لینا چاہتا تھا۔ خود کو ایک چانس دینا ہر انسان ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا بیڈ تک آیا۔ مہر نے اس کی آہٹ محسوس کر رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ نہ جانے کیوں اس کی اس طرح بچوں جیسی حرکت پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ بیڈ پہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ مہر، اس نے دھیرے سے پکارا۔ جواب ندارت۔ مہر، اس نے ایک بار پھر کوشش کی۔ جواب اب بھی نہیں آیا۔ جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، فوراً سیدھی ہو جاؤ۔ اس نے دھمکی دی جس کا اب بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ذرا دیر کو خاموش ہو گیا۔ میں نے آج نہیں پی، اس نے آہستگی سے کہا۔ اب کہ مہرماں نے آنکھوں سے بازو ہٹا لیا لیکن مڑی اب بھی نہیں۔ میں نے آج دوائی بھی لی ہے اور اسٹڈی میں بھی اس لیے تھا تاکہ خود کو وقت دے سکوں۔ تم سے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں نے بہت دل دکھایا ہے نا تمہارا، وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ اب کہ وہ اٹھ بیٹھی، گلابی نائٹ سوٹ میں ملبوس، بال جوڑے میں لپیٹے، وہ اس وقت سفیر کو اچھی لگی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو سفیر نے دھیرے سے اس کا گود میں پڑا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مہرماں کسی جادوئی لمحے کے زیر اثر بیٹھی رہی۔ سفیر نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ ذرا سا بلند کر کے لبوں سے چھوا۔ مہرماں کو لگا تھا جیسے یہ اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ وہ سانس تک نہیں لے سکی۔ آئی ایم سوری مہر، آئی ایم سو سوری۔ میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، بہت تکلیف دی ہے، لیکن اب بس میں سمجھ گیا ہوں اصل فاتح میں ہی ہوں۔ بس آخری وقت میں میرا انعام بدل گیا تھا، وہ نرمی سے آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ مہر کو اس کا لفظ لفظ اپنے دل پہ اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سانس رو کے شل سی بیٹھی رہی۔ سفیر کہے گیا، میں آج سے ہمارے تعلق کو چانس دینا چاہتا ہوں۔ اور حالے؟ مہر نے کسی خوف کے زیر اثر فوراً پوچھا تھا۔ سفیر کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ ماضی تھی، وہیں رہ گئی۔ اس نے مہر سے زیادہ خود کو یقین دلایا۔ دل نہ جانے کیوں ڈوب کر ابھرا تھا۔ میرا حال تم ہو، ہم ہیں، اب کوئی حالے درمیان میں نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اور خود کو چانس دینا چاہتا ہوں۔ زندگی پہ میرا بھی حق ہے نا؟ اس نے اپنی بھوری آنکھوں سے مہر کو دیکھا۔ وہ اسے نم ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو مہر کی بھوری آنکھوں کے آگے سے اسے کسی کی سیاہ آنکھیں دکھائی دیں۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ سفیر زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں سکا۔ اس نے چہرہ مہر کے ہاتھ پر گرا دیا۔ آج سے ہم نئی شروعات کریں گے۔ اس نے یقین دہانی کروائی اور اس کے جھکے سر کو آہستگی سے تھپکنے لگی۔ آج کی رات نئی زندگی کے نام۔ سفیر نے آسودگی سے آنکھیں موند لیں۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اپنے موبائل میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے اسے ایک پرانی تصویر نظر آئی۔ عمر کے لب ہلکی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ تصویر میں معراج سلطان بالوں میں ہیئر کلر لگائے بیٹھے تھے۔ ساتھ ناراض سا عمر حیات بیٹھا تھا۔ وہ مسکرا رہے تھے اور عمر انہیں گھور رہا تھا۔ اس نے یاد کرنا چاہا، یہ تصویر انہوں نے کب لی تھی؟ تصورات اسے کئی سال پیچھے لے کر گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عمر مقابلے کے پرچے میں فیل ہوا تھا۔ معراج رات ہی اسے تھانے سے چھڑوا کر لائے تھے۔ وہ ساری رات اپنے کمرے میں بند رہا تھا۔ معراج اسی کے ساتھ تھے، اس کے فلیٹ میں۔
صبح اٹھ کر لاؤنج میں آیا تو لمبے بھدے صوفے پہ معراج بیٹھے تھے، عمر کی ہی کوئی پرانی شرٹ پہنے جو ان کو بمشکل پوری آ رہی تھی۔ بالوں میں سیاہ رنگ لگائے وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ سامنے ہی عمر کے سامان کھلے پڑے تھے۔ وہ ان کو دیکھتا آگے آیا۔ یہ ایک ہی ہیئر کلر تھا میرے پاس، اسے بھی نہیں بخشا؟ وہ جلے کٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تم نے کیا کر لینا تھا اس کا؟ فیل ہوئے ہو، تمہارے غم منانے کا وقت ہے۔ انہوں نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا۔ میرا وقت نہیں ہے تو آپ کا بھی نہیں ہے۔ اب کیا اچھے لگ رہے ہیں ان چار بچے کچے تن کے نما بالوں کو رنگ کر کے؟ اس کے طنز پر معراج بلبلا ہی اٹھے۔ خدا کی قسم اگر تم نگین کے بیٹے نہ ہوتے تو آج میں تمہارا قتل کر دیتا۔ ارے میں تو ڈر گیا، دیکھے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ بھی سخت خوف زدہ تھا۔ معراج نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو جاؤ تیار ہو کر آؤ، ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ وہ عمر کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک اچھے سے ریسٹورانٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ عمر ایسے کھا رہا تھا جیسے کئی دنوں کا بھوکا ہو اور آج کھانا نصیب ہوا ہو۔ سچ یہی تھا کہ اسے کئی دنوں بعد اچھا کھانا نصیب ہوا تھا۔ معراج اسے دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے رہے، ساتھ ساتھ ہیون اور باقی باتیں بھی ہوتی رہیں۔ وہ اچھے سے سیر ہو کر کھا بیٹھا تو معراج نے ویٹر کو اشارہ کیا، وہ بل لے آیا۔ معراج نے اپنی جیبیں تھپ تھپائیں، ساتھ ساتھ میز پہ نگاہ دوڑائی، لیکن ان کا والیٹ نہیں تھا۔ انہوں نے عمر کو دیکھا، عمر نے ان کو دیکھا۔ ان دونوں کے انداز میں بے چارگی تھی۔ نہ کریں جج صاحب، اتنا بڑا ریسٹورانٹ ہے، برتن دھو دھو کر بھی ہاتھ گھس جائیں گے۔ عمر ان کے قریب جھکا تھا۔ اب میں اس عمر میں برتن دھوتے اچھا تھوڑی لگوں گا؟ انہوں نے معصومیت سے پوچھا۔ عمر کا دل چاہا تھا دہاڑے مار مار کر روئے۔ اب تو سکون آ گیا نا آپ کو؟ میں یہاں برتن دھو رہا ہوں اور آپ اپنے موبائل پہ لگے ہیں۔ کھانا کھلاؤں گا، یہ کھلایا ہے آپ نے؟ وہ بڑے بڑے پتیلوں کو مانجتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ معراج موبائل پہ کچھ دیکھ کر ہنستے جا رہے تھے۔ اب ایسا بھی کیا ہے اس موبائل میں جو آپ اتنا ہنس رہے ہیں؟ اس نے دانت کچکچائے۔ میمز دیکھ رہا ہوں میں، تم خاموشی سے برتن دھو۔ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ویسے میری ماں آپ کی سگی بہن تھی نہیں نا؟ کنفرم کر دیں، کیونکہ اتنا ظلم تو کوئی سوتیلا ماموں بھی نہیں کرتا۔ اس کے ہاتھ پوری طرح دکھ رہے تھے، لیکن اب اس کا دماغ فریش تھا۔ وہ فیل ہونے کا ٹراما بھول چکا تھا۔ برتن دھونا واقعی تھیراپی ثابت ہو رہی تھی۔ تم اپنا منہ بند رکھو گے یا میں جاؤں یہاں سے؟ انہوں نے موبائل سے چہرہ اٹھا کر گویا احسان کرنے والے انداز میں پوچھا تھا۔ عمر دل محسوس کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑی کی طرف آ رہے تھے جب معراج کے کوٹ سے کچھ گرا یا پھر گرایا گیا۔ عمر نے جھک کر دیکھا۔ وہ والیٹ تھا۔ اس کی آنکھوں میں صدمہ ابھرا۔ معراج نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ارے یہ تھا کیا؟ میں بھول گیا، بوڑھا ہو رہا ہوں نا، وہ تپانے کے انداز میں کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ اگلے دن صبح صبح عمر انہیں اپنے ساتھ لے آیا، ناشتہ کیے بغیر، یہاں تک کہ چائے پیے بغیر۔ وہ آدھا دن انہیں جگہ جگہ خوار کرواتا رہا اور انہیں دلاسا دیتا رہا کہ گھر میں کھانا تیار ہے، وہ دونوں وہی کھانا کھائیں گے۔ ڈھیر ساری شاپنگ، گروسری اور باقی کے کچھ کام کر کے وہ دونوں واپس آئے تو معراج کا مارے بھوک کے برا حال تھا۔ وہ دسترخوان پر بیٹھے عمر کو زور زور سے آوازیں دے رہے تھے۔ عمر اسی لمحے کھانا ٹرے میں رکھے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں رکھی پلیٹ میں نان تھے، کوئٹہ کے نان۔ اگر تم نے کوئٹہ کے نان نہیں کھائے تو تم نے زندگی میں کچھ نہیں کھایا۔ یہ ایسے نرم اور ایسے ذائقے دار ہوتے ہیں کہ تم انہیں بغیر کسی سالن کے بھی کھا سکتے ہو۔ اس نے دسترخوان سجایا، کھانا رکھا اور پلیٹ میں ان کے لیے سالن نکالا۔ معراج جلدی جلدی نوالا بنا کر منہ تک لے گئے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے نہایت کڑوا منہ بنا کر نوالا منہ سے نکالا تھا۔ اس میں تو کوئی نمک نہیں ہے، مرچ اتنے کم ہیں، کوئی ذائقہ نہیں ہے، یہ کیسا کھانا ہے؟ وہ بے چارگی سے کہہ رہے تھے۔ میرے گھر میں نمک اور مرچ ختم ہو گئے ہیں۔ آپ نہیں کھانا چاہتے تو ٹھیک ہے، ہم کسی ریسٹورانٹ چلتے ہیں۔ وہ سادگی سے آفر کر رہا تھا۔ معراج نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اب وہ اگر ایک قدم بھی چلتے تو گر ہی جاتے۔ چاروں ناچار وہ پھیکا بغیر ذائقے والا کھانا کھانے لگے، ساتھ ساتھ عمر کو بھی دیکھ رہے تھے۔
وہ بھی انہیں ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو، آئندہ کبھی کسی شیف سے پنگا نہ لینا، وہ آپ کا کھانا خراب کر دیں گے، اور خراب کھانا دل، موڈ اور دن سب خراب کر دے گا۔ کھانا کھا کر وہ دونوں چھوٹے سے کچن میں چلے آئے۔ عمر ان کے لیے چائے بنا رہا تھا جب معراج کی نظر نمک مرچ کی بھری بھری ڈبیوں پر پڑی۔ ان کا تو مانو خون ہی کھول گیا۔ تم تو کہہ رہے تھے تمہارے گھر میں نمک مرچ نہیں ہے، ہاں؟ وہ بمشکل ضبط کیے ہوئے تھے۔ عمر نے ایک نظر ڈبیوں کو دیکھا، پھر ایک جتاتی نظر معراج پہ ڈالی۔ ارے یہ تھے کیا؟ میں تو بھول گیا تھا۔ اور وہ کیوں بھول گئے تھے؟ کہ وہ ان کا ہی بھانجا ہے۔ ویسا کوئی بدلہ نہیں لیا میں نے۔ کل سے آپ کا بی پی نمک کی وجہ سے ہائی تھا اور میدا ہوٹل کے کھانوں سے جل رہا تھا۔ آئندہ میں یہ بد پرہیزی نہ دیکھوں۔ وہ چائے میں پتی ڈالتا بھانجا کم باپ زیادہ لگ رہا تھا۔ معراج نرمی سے مسکرائے تھے۔ آج اس واقعے کے کئی سالوں بعد عمر حیات بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کے پاس یاد کرنے کو ایسے 1000 واقعات تھے۔ یہاں سے چل کر اگر حالے سلطان کے کمرے میں جاؤ تو اس کے ہاتھ میں معراج سلطان کا موبائل تھا۔ وہ ان کی کال لاگ کھولے بیٹھی تھی، آنکھیں نم تھیں۔ 25 اپریل کی کال لاگ، پھر رات کے 12 بجنے کے بعد 26 اپریل کی کال لاگ۔ 4 نمبر تھے جن پہ سب سے زیادہ کالز کی گئی تھیں۔ چاروں نمبر مختلف ناموں سے سیو تھے۔ چوکیدار، جنگلی لومڑ، لالچی پولیس والا، ڈمپل والا لڑکا۔ 4 مختلف نمبر، 4 مختلف نام۔ حالے نے چوکیدار والے نمبر پر غیر ارادی طور پر کال ملا لی۔ اپنے کمرے میں بیٹھے عمر حیات کے ہاتھ میں موجود فون بجا تو وہ چند لمحے کے لیے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ جج صاحب کالنگ۔ اس نے سانس تک روک لیا، آنکھیں پتھرا گئیں، جسم نے جیسے ہر قسم کی جنبش سے انکار کر دیا۔ وہ ساکن شل سا فون کو دیکھے گیا۔ 1 لمحہ، 2 لمحہ اور پھر اگلے کئی لمحے گھنٹی بج بج کر خاموش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آیا فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ اب اس کی کپکپاتی انگلیاں بے چینی سے، بے صبری سے اس نمبر کو ڈائل کرنے لگیں۔ گھنٹی گئی اور اگلے ہی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو؟ حالے کی محتاط سی آواز پر عمر نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ مرے ہوئے لوگ واپس نہیں آتے، وہ کیوں بھول گیا تھا؟ آئندہ اس نمبر پہ کال مت کرنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا، اس نے سختی سے کہہ کر کال کاٹ دی اور موبائل بے بسی سے بیڈ پر پھینک دیا۔ یہ طے تھا کہ وہ آج کی رات سو نہیں سکے گا۔ دوسری طرف حالے حیرت سے موبائل کی تاریک ہوئی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ یہ عمر کا نمبر تھا، اور اگر عمر کا نمبر تھا تو وہ غصہ کیوں کر رہا تھا؟ عجیب مخمسے میں الجھ کر اس نے اپنا موبائل ہی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کیفے کی ڈیل نہ ہونے کا غم ایک بار پھر ستانے لگا۔ اگلی صبح اگست کی پہلی صبح تھی۔ حبس اور گرمی جوبن پر تھے۔ ایسے میں شاہد ولا میں چپکے سے دبے پاؤں ہارون کے کمرے میں آؤ تو وہ باتھ روب میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ دراز پر پڑے موبائل سے کسی کو کال جا رہی تھی۔ گھنٹیاں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھی، لیکن وہ ہر اگلے سیکنڈ دوبارہ کال ملا لیتا تھا۔ بالآخر کال پک کر لی گئی۔ وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا۔ ہیلو؟ عائشہ کی نیند میں بوجھل بھاری آواز سنائی دی۔ 1 کپ کافی۔ ہارون شاہد کا پورا دن ٹوتھ پیسٹ سے بنی تمہارے چہرے کی پینٹنگ اور اپنے اکاؤنٹ سے لگائی گئی انسٹا کی ایک سٹوری۔ کیا تمہارا کیفے اب بھی نہیں مل سکتا؟ وہ اعتماد اور سادگی سے کہہ رہا تھا۔ عائشہ بستر سے اٹھ بیٹھی، بھورے لمبے بال جوڑے میں باندھتے ایک ہاتھ سے موبائل کندھے اور کان کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ اگر میں نہ کہوں تو ہارون شاہد کے پاس کیفیز کی کمی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا میرے ساتھ گزارا ہوا دن تمہاری زندگی کا یادگار دن ضرور ہو سکتا ہے۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ ہارون نے کندھے اچکائے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے کی عادت ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا جب ساری دنیا اسے اداس کرے گی تب ہارون اسے ہنسائے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ وعدے نبھائے جائیں۔ عائشہ مسکرائی تھی۔ گو کہ میں جیلس ہو رہی ہوں، لیکن خیر مجھے منظور ہے۔ میں جانتی تھی تم مجھے اپنی پینٹنگ نہیں دو گے، لیکن میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم آرٹسٹ ہو، شرط ری سائیکل کر آؤ گے۔ کیفے آ جاؤ، ڈیل ڈن۔ اس نے کال کاٹ دی۔ ہارون طمانیت سے مسکرایا۔
اپنی عزت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے لیے ایفرٹس کرنا اور قربانی دینا چھوڑ دو۔ یہ متکبری اور خود غرض پن ہوتا ہے۔ ہر انسان کو ان دونوں چیزوں میں فرق سیکھ لینا چاہیے۔ اس کے ہاتھ اب حالے سلطان کا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ کچھ گھنٹے بعد شہر کی مصروف شاہراہ پر واقع چھوٹے سے کیفے میں خوشی کا ماحول تھا۔ دو وکیل تھے، کاغذات تھے، کیک تھا۔ عمر حیات، حالے سلطان اور ہارون تھے۔ سائن کرتی حالے کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھے حسن نے اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا لیا۔ اب کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس نے سائن کیے، پھر ہارون کو دیکھا، عمر کو دیکھا۔ وہ دونوں بھی مسکرا رہے تھے۔ ان سے ذرا فاصلے پر بیٹھی لیل ان سب سے بے نیاز بری طرح بیزار بیٹھی تھی۔ کیک کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کھاتی وہ اس میلو ڈراما کے ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسی لمحے داخلی دروازے سے سردار اور اس کی بیوی آتے دکھائی دیے۔ ان کے ہاتھ میں بھی سویٹس تھے۔ خالے کی آنکھیں بھرنے لگی تھیں۔ اماں، ابا، مہر، دادا سب یاد آ رہے تھے۔ وہ خاندان سے دور تھی، اور جو لوگ خاندان سے دور ہوتے ہیں ان کا دکھ کوئی چاہ کر بھی نہیں سمجھ پاتا۔ نیلم اور سردار انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ حالے مسکرا مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کر رہی تھی۔ اسی بات پر سب پوز کرو۔ نیلم کی آواز پہ عمر بے اختیار کر رہا تھا۔ سردار نے بے چارگی سے کندھے اچکائے۔ باقی سب واقعی پوز کر رہے تھے۔ خوشی، مبارکباد، سلامتی، مٹھائیاں، ایک نیا مہینہ، ایک نئی شروعات اور ایک نئی خوشی۔ شام تک وہ سب کیفے میں رہے۔ کل سے ایک نئی اوپننگ ہونی تھی اور کچھ سیٹنگ تھی جو حالے نے بدلی تھی۔ جب عمر نے اس سے سیٹنگ بدلنے کے متعلق پوچھا تو اس کی آنکھوں میں ایک ملکہ جیسا روب آیا تھا۔ میں اس کیفے کی سیٹنگ میں 19-20 کا فرق رکھوں گی تاکہ جب بھی کوئی کسٹمر آئے یا پھر اس کیفے کا پرانا اسٹاف آئے تو انہیں پتا چلے کہ مالک بدل چکا ہے۔ کچھ ایسا ہونا چاہیے جو اسٹاف کو بتائے کہ ان کی ملکہ اب کوئی اور ہے، اور ان کے پرانے اصول جیسے بھی ہوں اب انہیں نئے طرز پہ چلنا ہوگا۔ اس کی بات پہ عمر مسکرایا تھا۔ وہ واقعی آرڈر دینے کے لیے پیدا ہوئی تھی، آرڈر لینے کے لیے نہیں۔ مجھے ڈاکٹر غزالہ روحی کی کلینک چھوڑ دو۔ اس کی بات پہ عمر بری طرح چونکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حد درجہ ناسمجھی تھی اور ذرا ذرا خوشی بھی۔ حالے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہتی رہی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مجھے علاج کروانا چاہیے۔ یہ تمہاری بات کا اثر نہیں ہے، یہ میں نے اپنے لیے کیا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، کیوں کہیں گے، مجھے ان سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہلکی مستحکم آواز میں کہہ رہی تھی، لوگ میرے لیے تب نہیں آئے جب میں اکیلی تھی۔ لوگ تب بھی نہیں آئے جب ہمارا باپ مرا۔ لوگ کبھی مجھے کھانا دینے یا پیسے دینے نہیں آئیں گے۔ لوگوں کا کام کہنا ہوتا ہے۔ ہاں، میں اب بھی ڈرتی ہوں کہ اگر کسی نے مجھے ماہر نفسیات کے پاس دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ اس نے گردن موڑ کر عمر کو دیکھا۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اسے سن رہا تھا۔ لیکن آج جب اس کیفے میں مجھے گھٹن اور پینک اٹیکس کا خوف لاحق ہوا تب میں نے سوچا آخر کب تک میں ان سب چیزوں سے خوفزدہ رہوں گی۔ اس خوف کے آگے بلی ہونے اور لوگوں کی نظروں میں پاگل سمجھے جانے سے زیادہ بڑا خوف تھا۔ خوف مجھے مارے اس سے پہلے اسے مر جانا چاہیے۔ بات اگر علاج کی ہے تو میں کرواؤں گی۔ دماغ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اگر یہ بیمار ہے تو یہ شرم یا کمزوری کی علامت نہیں، یہ میرے انسان ہونے کی علامت ہے۔ مجھے اب کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میرا دماغ بیمار ہے۔ اس نے سر نشست کی پشت سے ٹکا دیا۔ آسودگی سی آسودگی تھی۔ ڈاکٹر غزالہ روحی کا کلینک آ چکا تھا۔ عمر نے ایک نظر حالے کو دیکھا۔ وہ گھبرائی ہوئی پریشان تھی، لیکن گردن کڑا رکھی تھی۔ وہ گاڑی سے نکل آئی۔ عمر اس کے ساتھ باہر آیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ششو پنج میں مبتلا رہی، پھر ایک مرتبہ پھر عمر کو دیکھا۔ وہ اندر چلی گئی۔ عمر تب تک کھڑا رہا جب تک وہ شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر نہیں چلی گئی۔ ڈاکٹر غزالہ روحی 30 کے قریب تھی۔ صاف رنگت، سیدھے بال اور ڈھیلے ڈھالے کرتے میں ملبوس۔ اس کی کلائیوں میں کئی سارے بینڈز اور گلے میں کئی مالائیں تھیں۔ آنکھوں پہ گہرا اسموکی آئیز میک اپ اور سرخ لپسٹک۔ وہ اپنے حلیے سے ڈاکٹر کم کسی نوجوان اتحاد کی فری سول چیئر پرسن زیادہ لگ رہی تھی۔ وہ حالے کو اپنے آفس لے آئی۔
اس کا ظاہری حلیہ دیکھ حالے کو بے اختیار لگا کہ شاید عمر سے ڈاکٹر منتخب کرنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ روحی کا آفس ایک بڑے سے کمرے پر مشتمل تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اپنی نظروں کی سیدھ میں دیکھو تو شیشے کی میز کے پار پاور چیئر رکھی تھی۔ دائیں طرف والی دیوار کے ساتھ رکھا کتابوں کا ریک اور کمرے کے بیچوں بیچ رکھے 4 نیلے سنگل صوفے۔ وہ حالے سے چھوٹی موٹی باتیں اور سوال کرتی اسے آگے لے آئی۔ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ حالے کو گھٹن ہونے لگی۔ وہ نیلے صوفے پر بیٹھی اضطرابی حالت میں گردن کے پیچھے ہاتھ لے جا کر گردن کو دبا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پسینہ اور پریشانی تھی۔ شاید وہ پینک کر رہی تھی۔ ڈاکٹر روحی سٹینڈ پر رکھی کافی میکر سے کافی نکال رہی تھی۔ پتلی دھار کپ میں گرتی جا رہی تھی۔ دروازہ کھول دیں پلیز۔ حالے گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ روحی نے کوئی اثر نہیں لیا۔ اٹھ کر کھول لو، تم یہاں مہمان نہیں ہو، ہم یہاں دوست ہیں۔ وہ مڑے بغیر بولی۔ حالے کچھ کہے بغیر اٹھی اور دروازہ کھول دیا۔ دل کی دھڑکن معمول پہ آنے لگی۔ وہ واپس آئی، روحی بھی سامنے سے چلتی آ رہی تھی، کافی کے بھرے بھرے مگز لیے مسکراتی ہوئی۔ اس نے کافی کے مگز میز پر رکھے اور پھر حالے کو دیکھا۔ وہ خود پہ قابو رکھنے کی مکمل کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ تھا جو اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ چند چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد وہ موضوع پہ آئی تھی۔ آج سے ہم باتیں کریں گے۔ تم مجھے اپنی دوست سمجھ کر سب بتاؤ، بلکہ دوست نہیں، تم مجھے اپنی ڈائری سمجھو۔ وہ آگے کو ہو بیٹھی سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ ہم دوست نہیں ہیں ڈاکٹر، مجھے دلاسا مت دیں۔ میں کوئی 10 سال کی بچی نہیں ہوں۔ میں اپنی بیماری جانتی ہوں۔ آپ علاج کریں، مشورہ نہ دیں۔ حالے کا لہجہ بے لچک تھا۔ روحی مسکرائی، پھر اپنا کافی کا گھونٹ بھرا۔ کافی بہت اچھی بناتی ہوں میں۔ اس نے اپنی تعریف کی، پھر حالے کو دیکھا۔ جانتی ہو حالے، 2 طرح کے مریض ہوتے ہیں جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ انہیں ساری زندگی اپنی بیماری کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ وہ حالے کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک جو خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے اور دوسرے جنہیں لگتا ہے وہ ڈاکٹر سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان کو ڈاکٹر خود ہی ٹھیک نہیں کرتا۔ اونچی انا، حالے کچھ نہیں بولی، بس چپتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ خیر مجھے یہ بتاؤ اس دن کیا ہوا تھا؟ حالے اب بھی کچھ نہیں بولی۔ روحی نے گہری سانس لی اور بولنے لگی۔ دیکھو حالے، تمہارے اپنے بعد اس ساری دنیا میں صرف میں ہوں جو چاہتی ہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ صرف میں ہوں جو تمہارے بعد تمہاری مسیحا ہوں۔ ڈاکٹر سے دشمنی کرنے والا انسان در حقیقت اپنے آپ سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔ میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ حالے سلطان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے، آنکھوں کی چبھن کم ہونے لگی۔ تم مجھے بتاؤ اس دن اس کلاس روم میں کیا ہوا تھا؟ مجھے اپنی مدد کرنے دو۔ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ حالے اب بہتر تھی۔ اس نے گہری سانس لی، خود کو کمپوز کیا اور کہنا شروع کیا۔ وہ لفظ بلفظ اسے سب کچھ بتاتی گئی، نہ وہ اٹکی نہ وہ رکی۔ ہاں آخر میں روئی ضرور تھی۔ ڈاکٹر روحی نے چند الفاظ اپنے نوٹ پیڈ پہ گھسیٹے اور پین کو کان کے پیچھے اڑسا۔ حالے بول چکی تو روحی نے اسے پانی کا گلاس دیا جسے وہ ایک ہی لمحے میں غٹا غٹ پی گئی۔ آر یو شور؟ بس یہی ہوا تھا؟ روحی کے نرم استفسار پر اس نے گردن اس بات میں ہلائی۔ اوکے، آج کا سیشن ختم ہوا، ہم کل پھر بات کریں گے۔ کچھ دن تک صرف بات ہوگی، اس کے بعد ہم شاید ورچوئل تھراپی بھی کریں۔ تم تیار ہو نا؟ جی میں تیار ہوں، وہ اب کے اعتماد سے بولی۔ تم بلا جھجک مجھ سے کچھ بھی کہہ سکتی ہو، ہماری باتیں سیکریٹ ہیں، صرف ہم دونوں کے درمیان میں رہیں گی۔ وہ اسے اعتماد دلا رہی تھی۔ کیا عمر آپ سے نہیں پوچھے گا ہمارے درمیان کیا بات ہوئی؟ حالے کے اتنے ڈائریکٹ سوال پہ وہ گڑبڑائی تھی، پھر خفت زدہ ہوئی، ذرا آگے کو جھک کر آواز آہستہ کر لی۔ 3 بار میسج کر کے پوچھ چکا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ دونوں دھیرے سے ہنس دیں۔ اسے جنون ہے سب پتہ رکھنے کا۔ ڈاکٹر روحی اپنے نوٹ پیڈ پہ لکھے الفاظ کو دیکھتی کہہ رہی تھیں۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں اسے نہیں بتاؤں گی۔ یہ ایک ڈاکٹر کی جاب ہے، وہ اپنے مریض کے راز رکھتا ہے۔ آپ اسے بتا دیا کریں، میں اجازت دے رہی ہوں۔ حالے سہولت سے بولی۔
آپ نہیں بتائیں گی تو وہ مجھ سے پوچھے گا، اور اگر مجھ سے پوچھے گا تو میں بتا ہی دوں گی۔ اسے سب پتہ رکھنے کا بہت شوق ہے، آپ اس کا شوق سلامت رکھیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ روحی اسے نرم نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ چند الوداعی کلمات کے بعد وہ باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر روحی ایک بار پھر اپنے نوٹ پیڈ پہ لکھے الفاظ دیکھنے لگیں۔ کیس اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھے بیٹھی تھیں۔